बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज पाकिस्तान में बड़ी सियासी गहमा गहमी है। इसको सियासी गहमा गहमी से अगर हम कहें कि अफरा तफरी बहुत ज़्यादा है, धींगा पुश्ती बहुत ज़्यादा है, बेचैनी बहुत ज़्यादा, तो कोई बात गलत नहीं होगी। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च को या इस तहरीक को उन्होंने जो एक ख़ास रंग देने की कोशिश की, वो कुरानिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, अमर बिल मारूफ़। और कल तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं जहाद डिक्लेयर कर रहा हूँ, और फिर ये भी उन्होंने कहा, और बल्कि बार बार कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ। तो दूसरी तरफ जो इनको कन्फ्रंट कर रही है मौजूदा जो हुकूमत है, वो उन काबीना का फ़ैसला है कि ये फसाद फैला रहे हैं, और अपने बयानात में कहते हैं ये फितना है, ये तकसीम पैदा कर रहे हैं, इनको इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो चूँकि मामला जो है वो और ये इब्तिदा जो है वो खान साहब ने शुरू की, मतलब अमर बिल मारूफ़ अपनी इस तहरीक को इस नाम से उन्होंने शुरू किया। इवन जो 27 तारीख का जो जलसा था 27 मार्च का, वो अमर बिल मारूफ़ के नाम से किया था। तो जब ये मतलब मामला इस तरफ को जा रहे हों, तो आम जो शहरी है, मेरे जैसा जो ले मैन है, जो कहते हैं कि जो मजहबी नॉलेज जितना नहीं रखता, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। मैं इसकी कन्फ्यूजन जो है वो उसको दूर करने के लिए मैंने दरख्वास्त की जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। ज़ाहिर है कि जिनके पास जो नॉलेज है, दीनी नॉलेज है, वही हमें थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, बल्कि काफ़ी सारा गाइड कर सकते हैं। मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप उनकी राय से इत्तफाक करते हैं कि नहीं करते। वो भी यही कहते हैं कि मेरी जो अक्ल समझ है और जो मुझे अल्लाह ताला ने जो दीन की तफ़हीम दी है, उसके मुताबिक मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अपनी राय पेश कर देता हूँ। आगे लोगों की मर्ज़ी है। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि हमें ज़रा इसका थोड़ा सा इल्मी जो है वो पता नहीं इसको मुहाकमा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि एक इल्मी जो होती है ना, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, सवालात पूछ लें, और फिर ज़रा क्लियरिटी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपकी तबीयत कैसी है? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? जी अल्लाह का शुक्र है। आज इंजीनियर साहब बड़ा इशू बना हुआ है, और इस वक्त मैं अगर कहूँ कि अफरा तफरी का माहौल है, तो उसमें कोई बात गलत नहीं होगी। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने जब उनकी ये हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो पहले तो उन्होंने इसको साजिश से ताबीर किया। वो एक सियासी मामला है, बिल्कुल उनको करना चाहिए, लेकिन साथ ही जो उन्होंने इस तहरीक, इसके ख़िलाफ़ जो अपने हुकूमत से निकाले गए या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, तो उन्होंने अमर बिल मारूफ़ के नाम से, बल्कि उससे पहले ही ये काम स्टार्ट कर दिया था, अपनी तहरीक का आगाज़। तो दो तीन बड़े मोटे पॉइंट है। मैं पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने कुरान पाक में तो अमर बिल मारूफ़ के साथ जो हिस्सा है अगला नहीं अल मुनकर, वो पढ़ा है। ये थोड़ा सा वाज़े कर दें कि एक सियासतदान जब अमर बिल मारूफ़ कह के किसी तहरीक का आगाज़ करता है, तो वो बेसिकली क्या मैसेज देना चाहता है, और दीन में इसकी क्या गुंजाइश कह लें, या क्या सिर्फ अमर बिल मारूफ़ को अलहदा से देखा जा सकता है, ये नहीं अल मुनकर को हटाया जा सकता है? ये थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए जी, इस्लाम में दोनों चीजें पैरेलल में चलती हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अज़्ज़ारियात के अंदर फरमाया, अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ों की शक्ल में पैदा फरमाया है। मर्द और औरत भी जोड़ा है, इल्म और अमल भी जोड़ा है। इसी तरीके से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर भी जोड़ा है, यानी ये दोनों चीजें पैरेलल में है। जो सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाली गई, नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान लाते हो, यानी जैसा कि ईमान लाने का हक है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल में है। और इस हवाले से एक हदीस है सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी तुम में से बुराई को देखे तो हो सके तो उसे अपने हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो अपनी जुबान से रोके, जुबान से नहीं रोक सकता तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। लेकिन साथ ही फरमाया, ज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है कि कोई शख्स बुराई को दिल में बुरा जाने। यानी एटलीस्ट इंसान को गूंगा शैतान नहीं बनना चाहिए, जुबान से जरूर बुराई को बुराई कहना चाहिए। अब रह गया हाथ से बुराई रोकने का मामला,
تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکے گی، یا جس جگہ جو شخص حاکم ہے، مثلا فیملی کے اوپر باپ جو ہے بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کے تحت وہ اس کی رعیت ہے، اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے اوپر وہ سختی کر سکتا ہے۔ لیکن کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی جتھا بنا کر مارکیٹ میں نکلے اور کہے کہ ہم ایسی دکان توڑ دیں گے جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے۔ اس قسم کا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ نہیں انل منکر والا یہ والا معاملہ کرے گی۔ باقی رہ گئے جتنے وائزین ہیں یا لوگوں کو سچائی کی طرف بلانے والے لوگ، وہ اپنی زبان سے اس معاملے کو لے کر چلیں گے۔ اب اسپیسیفکلی جو آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پرانک ٹرمینالوجیز کیوں یوز کر رہے ہیں، یہ تو سب لوگ یوز کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی اصل کیا ہے پیچھے، وہ کن مقاصد کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ظاہر ٹرمز تو ہم یہیں سے استعمال کریں گے۔ تو کیا عمران خان صاحب جب خود پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے ملک کو اربوں کا نقصان پہنچایا، ان کی حکومت کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی، ان کے اوپر انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کوئی معاملہ کیا؟ تو یقیناً نہیں کیا، کیونکہ اب نکالے جانے کے بعد وہ خود مان رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو بڑے کمزور تھے، میں کچھ کر نہیں سکا۔ تو اللہ کرتا کہ یہ وہ باتیں اس وقت کرتے جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ باہر نکل کے تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور کوئی کہتا ہے کہ مجھے یوں نکالا۔ باہر نکل کے تو ماشاءاللہ تقریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، جس طرح ہم علماء سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ تقریریں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اعمال آپ کے کیا ہیں؟ کیا آپ ان چیزوں پہ خود بھی عمل کر رہے ہیں؟ تو ٹرمنالوجی یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، ان شارٹ آپ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دوسری طرف وہ جو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ کا، یہ بھی ان کا حق ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ میں جو قابل اعتراض، جو ان کے مخالفین جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک ہی سانس میں ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں اور اگلے ہی سانس میں کوئی اخلاق باختہ بات کر دیتے ہیں۔ کیا یہ اس طرح کی ریاست مدینہ ہوگی جہاں پر بچیوں کی عزت نہیں ہوگی؟ یہ میں اسپیسیفکلی بات جو آپ کو ریفر کر رہا ہوں، وہ جو مریم بی بی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال کرو، تم میرا نام جذباتی ہو کے لیتے ہو، تو اس کے فوراً بعد وہ ایک حدیث کو کوٹ کر رہے تھے۔ تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا پھر اس ریاست مدینہ کے دعوے داری نہیں کرنی چاہیے، یا پھر یہ کہ جب عمران خان صاحب ریاست مدینہ بنانے کا جب ان کو موقع ملا، تو آپ کے خیال میں کوئی اس طرح کا کوئی ایکٹ آپ کو نظر آتا ہے جو انہوں نے یعنی سٹیپ لیا ہو ریاست مدینہ کی تشکیل کی طرف؟ جی، جہاں تک عمران خان صاحب کی زبان کا معاملہ ہے، تو وہ تو ہم نے پہلے کافی دفعہ ان کے قریبی لوگوں کو ہمارے پاس بھی آئے، ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے ہماری موجودگی میں یہ بات مانی کہ ان کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ وہ بعض اوقات روڈ لینگویج اور روڈ مثالیں دے جاتے ہیں، اور یہ بہت بہت خطرناک نہیں بلکہ خطرے ناک بات ہے۔ یقین کریں، ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہماری ٹانگیں ٹانگتی ہیں، یعنی ہماری ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ایک شخص جس سے قوم کی امید، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا کہ ریاست مدینہ کا نام لیا ہے، تو قوم کی ایک امید وابستہ ہو گئی تھی۔ اب ریاست مدینہ بنانے والے شخص کی زبان اگر یہ ہو تو وہ کس منہ سے لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کی طرف بلا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا کنٹرول اپنی زبان پہ اکثر اوقات نہیں رہتا۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ وہ اپنی اس طرح کی جو تقاریر ہیں وہ ریکارڈڈ چلایا کریں، تاکہ آڈیٹوریل کوئی پالیسی بنا لیں، ایڈٹ کر کے اس کو چلایا کریں، ریئل ٹائم نہ چلایا کریں۔ اور میں تمام ٹی وی چینل سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی نمک مرچ نہ ڈالا کریں، جبکہ وہاں پہ بھی یہ پالیسی موجود ہے، ایٹ لیسٹ 1 یا 2 منٹ یا 5 منٹ کے وقفے کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ خود ہی ایسی باتیں جو ہے نا ان کو سینسر کر دیا کریں، اس طرح کی گفتگو کو۔ اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ مستقبل میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ اب رہ گیا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے اسپیسیفکلی، تو میں اگر نظر دوڑاؤں تو مجھے ایک ہی کام ہے جو ڈومیننٹ نظر آتا ہے، وہ صحت کارڈ والا ہے
اگرچہ اس میں ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں، لیکن ایک بہت بڑا کام ہے یہ، ایک غریب آدمی کے لیے علاج کروانا واقعی ایک میڈیکل کیس ایک فیملی کو بالکل زیرو پہ لے آتا ہے۔ بڑی بڑی امیر فیملیز ہیں جن کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، یہ بہت بڑا ان کا ایک سٹیپ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور آگے اگر ملک کی اکانومی ساتھ دے تو یہ معاملات چلتے رہے۔ تو یہ مجھے ایک کام ایسا نظر آیا کہ جو بیسک ہیومن رائٹس کے اعتبار سے جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک کام تو آپ کو، چونکہ آپ نیوٹرل آدمی ہیں تو آپ تو یہ آپ کو جو نظر آیا آپ نے کہہ دیا، نیوٹرل حالانکہ مجھے ان کے آپ جو عمران مخالفین خان ہیں صاحب وہ والا اس نیوٹرل تو نہیں کہہ رہے، یا انگلش والا نیوٹرل کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں انگلش والا جو اچھا، میں غیر اس نیوٹرل جانبدار پہ بھی جس کو تھوڑا سا کہیں گے نا، میں بولوں اگر وہ آپ کی والا اجازت کہہ ہو۔ جی جی پلیز، جی دیکھیں، جی بولیے۔ عمران خان صاحب کی بات جو ہے نا کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے، یہ میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن جو وہ کرتے ہیں نا، ایک دن پہلے کچھ اور، ایک دن کے بعد کچھ اور، وہ غلط کرتے ہیں۔ نیوٹرل والی جو ان کی ٹرمنالوجی ہے وہ بالکل درست ہے کہ دنیا میں انسان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ کے اوپر بھی نا سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے، یہ انسان کی انسٹنکٹ کے اندر ہے، اخلاقی رویے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات انسان تک نہ بھی پہنچی ہوں تب بھی ہر انسان کو اپنی ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے پتا ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے۔ لہٰذا یہ نیوٹرل والا جو ان کی ایک ٹرم جو انہوں نے اس اعتبار سے ڈیوائز کی ہے، وہ اس کی جو فلسفی ہے اس کو تو ہم درست سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کی انٹرپریٹیشن وہ کر رہے ہیں نا، وہ بالکل غلط ہے کہ وہ ریاستی اداروں کو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں انڈائریکٹلی۔ ریاستی اداروں کو بھی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، بکش بنے، چاہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہوں تب بھی وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہوں تب بھی وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں، اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہ نیوٹرل سے مراد یہ لے رہے تھے کہ ہم کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جو بھی حکومت ہو جب وہ انہیں آرڈر دے تو وہ آئین کے تحت اس کے پابند ہیں۔ اس وقت نیوٹرل ہونا جو ہے وہ ایک سمجھ لیں اسلام میں اسے بغاوت شمار کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 6 لگتا ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص احکامات کو اپنے ماننے پرائم کی منسٹر کو ریفیوز پابند کر پاکستان۔ بالکل سیدھی سی بات ہے، خود ریزائن کر کے چلا جائے اگر اس نے پرائم منسٹر کی بات نہیں ماننی۔ اچھا علی بھائی، میں دوسری جو ایک اس وقت جو سوال پوچھنے والا بنتا ہے کہ کل عمران خان صاحب نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران، بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی تھی اور خطاب بھی تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جہاد ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ تو کیا کوئی پولیٹیکل فگر، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ اپنے طور پر جہاد ڈکلیئر کر سکتا ہے اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں کے بارے میں، یا اپنے کسی سیاسی مخالف کے خلاف یا حکومت کے خلاف؟ دیکھیں جی، جہاد کی جو ٹرم اگر قتال کے معنوں میں وہ لے رہے ہیں، یعنی آرمڈ کنفلکٹ، وہ تو بالکل اسلام میں اس طریقے سے کوئی الاؤ نہیں ہے کہ کوئی شخص جتھا بنا کے تو چڑھ دوڑے، اس میں تو پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی جہاد سے مراد صرف پولیٹیکل سٹرگل لے رہا ہے، کوشش، تو وہ ان کا رائٹ ہے، آئین کے تحت بھی، قرآن و سنت کے تحت بھی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی سٹرگل جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آرمڈ کنفلکٹ ہوگا تو پھر تو سورۃ الحجرات میں واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ اطاعت پر آمادہ ہو، جس کے تحت ہم نے ضرب عصب اور رد الفساد یہ 2 آپریشنز لانچ کیے تھے۔ عمران خان صاحب جب خود پرائم منسٹر تھے، انہی دنوں ایک مذہبی جماعت کے دھرنے بھی چل رہے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا وہ خطاب کو دوبارہ سن لیں، اور شہباز شریف کو تو نیا خطاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انہی کا خطاب ان کو سنا دیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت انہوں نے کس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا تھا۔ تو آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن فیض آباد دھرنے کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ کا ڈیسیژن آیا تھا، ایک ریمارکیبل ہے پاکستانی ہسٹری میں وہ ڈیسیژن، اس کے اوپر عمل کیا جائے، کنٹرول انوائرمنٹ ان کو دی جائے اور وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک فکری جو بات، یا آپ کہہ لیں کہ ایک علمی جو ہے لوگوں کے خلفشار ہے ذہن میں،
عموماً جو علماء کرام ہیں ان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جی کہ اللہ رسول کی اطاعت اور پھر جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. اگر یہ فرض ہے اور اگر کوئی اس فرض کو پورا نہیں کرتا تو وہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے تو کیا اس کو فساد فی الارض کہیں گے؟ ایک بات. اور دوسری بات کہ جو یعنی کہ میں یہ سادہ الفاظ میں اگر کہوں تو پھر اس طرح تو کوئی بھی حکمران جو ہوگا اس کو تو ایک لمبی چھٹی نہیں مل جائے گی کہ جو دل کرے وہ کرے. ہاں جی دیکھیں فساد فی الارض تو اس صورت میں ہے جب کوئی شخص مارنے مرنے پر تیار ہو جائے تو ظاہر ہے اس وقت تو فساد فی الارض ہوگا. اس وقت تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ جو بھی سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں تاکہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے, ورنہ تو یہ بنانا ریپبلک بن کے رہ جائے گی. جس کا جو دل آئے گا وہ کرے گا. اور پولیٹیکل جماعتوں کے پاس تو وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہے جو جہاں پر مذہبی جماعتوں کے پاس ہے. خدا نہ خواستہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے کمیٹڈ لوگ لے کر آ جائیں تو مجھے بتائیں یہ ساری سیاسی پارٹیاں مل کے بھی اتنے بندے نہیں اکٹھی کر سکتی جتنے وہ اکیلا وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی پارلیمنٹ کو جا کر اس کا گھیراؤ کر لیں یا پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیں یا سپریم کورٹ میں ججز کو نکال دیں اور اس بلڈنگ کے اوپر قبضہ کر لیں. یہ اگلے زمانوں میں ہوتا تھا کہ آپ کسی بادشاہ کو قتل کر کے اس کے تخت پہ بیٹھ جاتے تھے اور آپ نیکسٹ بادشاہ ہوتے تھے. اب چونکہ ملک بن چکے ہیں, وہاں پہ ادارے ہیں, اب پرائم منسٹر اگر ختم بھی ہو جائے تو اسی پارٹی سے نیا پرائم منسٹر آ جائے گا. اب اس طرح کوئی بھی جتھوں کے ذریعے حکومت کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. تو فساد فی الارض ظاہر کہ گورنمنٹ جہاد کے مقابلے پہ گورنمنٹ نے بھی تو دیکھیں مذہبی ٹرم جو ہے وہ ڈیوائز کی ہے, یوز کر رہے ہیں وہ فساد فی الارض ان کے اوپر. اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, یعنی جو ان کا مبینہ ایک بیانات ان کے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں اس وقت اس صورتحال کے اندر سپریم کورٹ میں آج کیس بھی لگا ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا ڈیسیژن کریں جس کی وجہ سے سارا فتنہ و فساد ختم ہو. جس طرح کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ, انہوں نے کہا کہ میں بلینکٹ آرڈر نہیں دوں گا, باقی جو اسپیسیفکلی لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کے ساتھ آپ یہ نہ کریں. لیکن اگر ہم بالکل یہ کہہ دیں گے کہ آپ کسی کو بھی نہ پکڑیں پھر تو آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام تو ان کے جذبات کے ساتھ تو ہمیشہ سے لوگ کھیلتے رہے ہیں, ڈکٹیٹرز بھی, مذہبی پیشوا بھی, پولیٹیکل لیڈرز بھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کنفیوژن عام آدمی کو ہوتی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے جو تحریک چلا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں, دوسری جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ فساد فی الارض شروع کیا گیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بہتر فیصلہ کس طرح کرے گا کہ ان دونوں فریقین جو ہیں, یہ جو دو فریق ہیں اس میں, یہ ان پر حق پر کون ہے؟ اب دیکھیں یہ تو بڑا مشکل سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں کسی ایک کو سپورٹ کروں گا تو دوسرے لوگ ناراض ہوں گے. ہم چونکہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ہم تو باقی مکاتب فکر کے لوگوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں, انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. تو بالکل اس طریقے سے جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر, خواہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, JUIF ہو, جماعت اسلامی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, سارے مسلمان ہیں اور کسی کی بھی ایفیلیشن کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. ہم کسی کو یہ مشورہ تو نہیں دیں گے کہ آپ فلاں جماعت جوائن کر لیں. پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جتنی پاکستان میں جماعتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہے نا کسی جماعت کے اندر تو وہ جماعت اسلامی ہے. مولانا مودودی کا کوئی بیٹا ان کی اولاد میں سے کوئی کسی منصب کے اوپر کبھی نہیں آیا. وہاں پہ پراپرلی اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے. باقی ان کی جو کمزوریاں ہیں کہ وہ کافی سال تک اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے رہے اور حکومتیں گرانے میں مس یوز ہوتے رہے, لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا اور اب آلموسٹ انہوں نے تحویل قبلہ اپنا اس اعتبار سے کر لیا ہے. کیونکہ ان سے پہلے جو ان کے امیر تھے انہوں نے اس وقت پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم اب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیا کریں گے. تو اب یہ تو میری ایک پرسنل رائے ہے کہ وہ بہتر. باقی جگہ تو آپ کو ون مین شو نظر آئے گا. نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے, باقی جو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہ مشوروں کے لیے ہیں. زرداری صاحب جو کچھ کہتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان دونوں سے زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ان کی جماعت تو کھڑی ان کے اوپر ہے, ان کے ساتھ کوئی اختلاف رائے کا سوچ بھی نہیں سکتا.
ایون ان کے اپنے ساتھ بھی سوچیں تو ان کے فالوورز جو ہیں ان کی ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیموکریسی تو جماعتوں کے اندر کوئی نہیں موجود. اب رہ گیا کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے. بھائی آپ کی جس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر ہے, آپ ان کا ساتھ دیں, لیکن قانون نہ توڑنے دیں. اور یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جب اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر نہیں دیکھتے تو پھر یہ باتیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ خود اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو ان کو پتا چلے گا جو مخالفین آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہی کچھ آپ نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا. تو اس وقت ایک دوسرے کو تو ویسے بڑے اخلاقیات کے بھاشن دیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو کوئی بھی ایسی زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر ہے. ان کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خون خرابہ ہو. ان نے ہر صورت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے نا اس معاملے کو آگے لے کر چلیں. ان کی کوششوں پر کھڑا ہو. صحیح. میں ایک اس کو تھوڑا بات کو تھوڑا سا اور سادہ کرتا ہوں کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ میں ایک بندہ جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہو یا لیڈ کر رہا ہو کہ اسلحہ اٹھا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن اس کے جو خطابات ہیں یا اس کے جو اپنے جو کارکنوں کو جو میسج کنوے کرتا ہے بٹوین دی لائن, یا اتنا جذباتی کر دیتا ہے ان کو کہ پولیس ان کے گھر پہ آتی ہے اور وہ آگے سے فائر کر دیتے ہیں. تو دو اس میں سوال ہیں. ایک کہ اس طرح کی جو تربیت ہوتی ہے یا اس طرح کی اشتعال انگیزی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیموکریٹک ویلیوز میں کس طرح لیں گے اور مذہبی حوالے سے کس طرح لیں گے, ایک. اور دوسرا اسی کا ضمنی کویسچن یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ اتنی تقسیم بڑھ گئی ہوئی ہے کہ جو وہ پولیس والا تھا اس کو بہت سے لوگ ایون پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ڈاکو تھا, وہ تو رات کو گیا تھا. تو اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا جو اس وقت بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پولیس اگر گھر میں آئی ہے کسی کو پکڑنے تو آگے سے فائر مار دیا تو کوئی بری بات نہیں, قتل کر دیا. پرویز الہی صاحب سے تو ایٹ لیسٹ مجھے یہ امید نہیں تھی. یہ لوگ تو بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, ہمیشہ یہ پالیٹکس میں رہے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوا, مجھے پہلے یقین نہیں آیا, پھر میں نے خود ویڈیو لگا کے دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ وہی پرویز الہی صاحب ہیں کہ جو اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بڑے اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. وہ جو پولیس آفیسر شہید ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. باقی یہ جو لوگ اس طرح کی فائر کھول دیتے ہیں ان کو بیسیکلی شے ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. اس طرح کے کئی واقعات ہمیں اپنی زندگی کے اندر آبزرو کیے ہیں کہ لوگ اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قانوناً ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگے گی, ہم فائر کھول دیتے ہیں. اور اگر ایسا ہوا بھی ہو کہ انہوں نے دیوار پھلانگی ہو تب بھی ان کو پتا ہے کہ وہ مارنے تو نہیں ہے, پکڑنے آئے ہیں. یہ جو اندر کا خمار ہے نا کہ ہم پھر عدالت سے چھوٹ جائیں گے, وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں. یہ بالکل حرام ہے شریعت میں بھی جو انہوں نے حرکت کی ہے, جبکہ انہیں پتا تھا کہ وہ انہیں مارنے نہیں آئے. اور وہ لوگ, پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈاکو آ گئے ہیں, پتا چل جاتا ہے. میرے اپنے گھر کے اوپر ریڈ ہوا ہے ایجنسیز کا کئی سال پہلے, تو ہم نے تو کوئی ریکٹ نہیں کیا, دروازہ کھولا, سب کچھ ہوا, معاملات سیٹل ہو گئے. ایک غلط فہمی تھی, ختم ہو گئی. تو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا اسلام کی روح سے بھی حرام ہے, قانوناً بھی یہ انہوں نے جرم کیا ہے. جو لوگ اس سے اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ غلط. باقی جو تقریریں کر رہے ہیں نا, جس طرح شیخ رشید صاحب کی روڈ لینگویج ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ چلا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو یہ تو ظاہر ہے کہ غلط ہے. اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی جو تقریریں زرداری صاحب کے خلاف کی ہوئی ہیں, وہ بھی کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں یہ کروں گا, یہ سارے کے سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بیانات کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ضرور, لیکن اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی فساد فی الارض کر رہے ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں, اور ان کے فالوورز کو بھی پتا ہے کہ سیاسی بیان ہے, اس کے اوپر کسی نے اسلحہ نکال نہیں لینا. یہ جس انڈیویجول نے نکالا ہے نا, یہ اس کے اپنے دماغ میں خمار تھا. ادروائز کتنے گھروں پہ انہوں نے ریڈ کیے ہیں, سینکڑوں گھروں پہ ریڈ کیے ہیں, کسی نے کوئی اسلحہ چلایا آگے سے. یہ وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پھر قانون سے چھوٹ جائیں گے. اور آپ اسے ڈیپ ڈیپ کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا تعلق نہ کسی اعتبار سے جوڈیشری یا وکلاء کی برادری کے ساتھ ہوگا, کیونکہ انہیں یہ قانون پتا ہوتا ہے اور وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں. ہمارا تو پریویس ایکسپیرینس یہی ہے. عام آدمی جرات کرتا ہے. اچھا,
بالکل صحیح ہے. میں جو اس وقت اگر بڑا جو کرٹیکل کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا جتھے بندی اسی کو کنسیڈر کیا جائے گا جن کے پاس ہتھیار ہوں، یا جتھا اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے جو کسی کے گھر کے باہر یا کسی ادارے کے دفتر کے باہر یا جو سرکار کی تنصیبات ہیں وہاں پر آ کے بیٹھ جائے اور زندگی کو مفلوج کر دے اور کہے کہ جی کہ اب آپ کا جان تبھی چھوٹے گی جب آپ اپنے عہدے سے ریزائن کریں گے. تو کیا اس کو جتھا بندی کہہ سکتے ہیں ہم، یا جتھا بندی کے لیے ہتھیار ہونا ضروری ہے؟ جی یہ جتھا بندی ہے بالکل. یہ کون سی حرکت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی تھانہ جا کے اس کا گھراؤ کر کے وہاں سے بندہ چھڑا کے لے آئیں اور تھانے والوں کو بیچاروں کو یہ آرڈر ہو کہ آپ نے کوئی ان کے خلاف اسلحہ بھی استعمال نہیں کرنا. اب مجھے بتائیں ایک تھانے کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ 5 یا 6 وہ بیٹھے ہوتے ہیں. کتنی کسپرسی کی حالت ہے ان کی. ہماری فوج اور باقی اداروں کو تو ماشاءاللہ بجٹ کا بہت سارا حصہ ملتا ہے. یہ سب سے مظلوم طبقہ جو ہے نا یہ ہماری جو پولیس ہے، ان کے یقین کریں کبھی کبھار تھانے میں جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کے کہ یہ تو کوئی 8-10 بندے گھس کے بھی ان کی پھیٹی لگا سکتے ہیں، بندے کو چھڑا کے لے کے جا سکتے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے وہ آپ نے ڈیکورم کو تو مینٹین کرنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے تھانے کا گھیراؤ کیا اور اپنا بندہ چھڑا کے لے گیا. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فساد تو ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں لیڈر کا کام ہے کہ وہ اسے کنڈیم کرے. لیکن عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے 2014 میں بھی جس طریقے سے وہ اپنی زبان استعمال کرتے تھے اور آپ بھی کر رہے ہیں، وہ خطرے ناک ہی ہوگی. سیدھی سی بات ہے. انہوں نے کہا تھا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، وہ ہو گئے ہوئے. اور یعنی وعدہ خلافی، یہ سیاستدان کے پاس سیاست کے نام کے اوپر کسی کے اوپر بہتان لگانا ایک بات، کیا اس کو ہم سیاست میں مارجن دے سکتے ہیں؟ سیاست میں یہ کچھ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ پھر بہتان کے علاوہ وعدہ خلافی، کہ آپ اداروں کو، عدالتوں کو آپ نے انڈرٹیکنگ دی ہو کہ ہم یہاں تک رہیں گے. پچھلی دفعہ بھی انڈرٹیکنگ تھی کہ ہم ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے، ہوئے، اور پھر اداروں کے اندر بھی گھسے. تو یہ جو کیا سیاست میں یہ سب جائز ہوتا ہے، یہ تسلیم کر لینا چاہیے ہمیں، یا کوئی اس کی کوئی مطلب کہ اخلاقی معنوں میں بھی اس کو پیرائے میں بھی دیکھنا چاہیے کسی سیاستدان کے اس طرح کے ایکٹس کو؟ میرا خیال ہے یہ آپ سوال آج عمران خان صاحب سے بھی کر رہے ہیں نا، اسی طریقے سے وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے. وہ بات کا رخ ہی دوسری طرف بدل دیں گے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اخلاقاً بھی برا ہے، قانوناً بھی برا ہے. قرآن میں واضح ہے کہ عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر. اور مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں آیا کہ منافق کی 4 نشانیاں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جب عہد کرے گا تو توڑ دے گا. لہٰذا یہ بات تو بالکل نہیں کسی کو کرنی چاہیے کہ ہم عہد کی پاسداری نہیں کریں گے. جب مذہبی جماعت کا دھرنا چل رہا تھا اس وقت بھی جب انہوں نے ریٹن میں ریاستی اداروں نے اور گورنمنٹ نے مل کے ان سے عہد کیا تھا اور پھر بعد میں عہد توڑ دیا، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ریاست بھی جو عہد کر کے توڑتی ہے وہ بھی غلط کرتی ہے. پولیٹیکل جماعت بھی اگر عہد کرتی ہے اسے توڑتی ہے تو بالکل غلط کرتی ہے. اب رہ گیا کہ اس عہد توڑنے کی سزا کیا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جوڈیشری کو ہی ٹیک اپ کرنا چاہیے اس ایشو کو. قانون کو ہاتھ میں کوئی نہ لے، نہ حکومت لے اور نہ مخالفین لے. جوڈیشری کے ذریعے ہی معاملات کو لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عدالت کے بغیر تو کوئی ایک ایسا فورم ہوگا ہی نہیں نا جہاں پہ سب لوگ جس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں. تو عہد توڑنا یہ بالکل غلط ہے. جی عمران خان صاحب بھی یقیناً اسے کنڈیم کریں گے. اور اسے یہ کہنا کہ سیاست میں جھوٹ چل جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام نے تو کتنی احادیث ہیں کہ جنگ کے موقع کے اوپر بھی عہد کی پاسداری کی ہے. جو بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی دوران ابو جندل جب آ گئے وہاں پر اور ان کے والد کافر تھے، وہ معاہدہ لکھوا رہے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ ابو جندل کو تو میرے پاس رہنے دو. ان کا نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا یعنی محمد کہا، سہیل ابن عمرو، یہ میں لے کے جاؤں گا. تو نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. مطلب آپ نے اس معاملے میں بیک فٹ پہ چلے گئے. اس لیول تک احتیاط کی جاتی ہے. چلے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ فکری اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوئی ہوں گی کہ مطلب جو سیاست میں اخلاقیات جو گڑبڑ ہو جاتی ہے یا پھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے
اور سیاست کے نام کے اوپر ہم بعض اوقات بعض چیزوں میں سیاستدانوں کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی چیز کلیئر ہوئی کہ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے اور سیاسی جو ایک تحریک ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھے، ظاہر ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی وہی سوال تھے جو آپ سے پوچھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔